वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे मसीह की अलूहियत, आपका अलाही होना। खुदा के खादम एक बात हमारे सामने पेश कर रहे थे कि कुछ लोग सिर्फ नबी, रसूल और पैगंबर के हद तक मानने को तैयार हैं, पर उसे अलाही ज़ात से मुंसलिक करना जो है वो मुनासिब नहीं समझते। तो मैं फिर उनसे गुजारिश करूँगा कि बात को वहीं से जारी करें और हमारे नाज़रीन को मुतारिफ़ कराएं कि मसीह यीशु वाकई एक अलाही ज़ात है। जी बादशाह साहब जी, तो जो हम बात कर रहे थे कि लोग जो हैं वो समझते हैं कि शायद ये जो मसीही हैं इनका ईमान जो है 3 खुदाओं पर है। लेकिन ये भी सुनने में कभी-कभी ये भी आता है, लेकिन हम समझते हैं कि ये सारी अहलूयत की मामूरी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह में है। ठीक है, रसूल ने ये इल्हाम के वसीला से ये फरमाया है कि सारी मामूरी उसमें है। तो जैसे पाश साहब ने इसका मतलब बताया, तो हम आगे बढ़ेंगे। सो हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह वो इलाही ज़ात है। जी। उसके अलावा जैसा भाई बयान कर रहे थे, ये क्या आसान है कि किसी को कह देना जा तेरे गुनाह मुआफ हुए। जी ये बड़ा दावा है, बहुत बड़ा। 4 पाई उठा और चल, कभी किसी ने नहीं किया दावा। 4 पाई उठा और चल। भाई एक पता नहीं कि वो टांगे शायद उसकी कर रहा हूँ, मैं आपकी बात में इजाफा करना चाहता हूँ कि मूसा जैसे बड़े नबी जी हाँ, वो खुदा से गुनाह की शिफायत करते हैं बख्शाने के लिए। जी, तो खुदावंद यीशु मसीह कहता है जा तेरे गुनाह मुआफ हुए। हालांकि वो एतराज़ करने वाले जो आज की तरह उस वक्त भी थे, उन्होंने कहा ये तो कुफर वक्त है, ये तो खुदा को कहना चाहिए। भाई उन्हें पता नहीं है आज की तरह भी जो कह रहा है वो खुदा ही कह रहा है, और तो कोई ये बात कह नहीं सकता। जी ठीक है, वो तो खुदा ही कह सकता है ना। तो उसी खुदा के बारे में हम जानते हैं। खुदा यीशु मसीह का शागिर्द कहता है हम उसे जानते हैं। खुदा यीशु मसीह ने एक औरत से कहा अगर तू जानती। जी जानना बहुत जरूरी होता है। जानना बहुत ज़रूरी है। तो शागिर्दों ने, मैं यूँ कहूँगा कि जब खुदा यीशु मसीह पर कोई ईमान ले आता है, वो उसका शागिर्द है, वो उसको जान लेता है कि ये अलाही ज़ात है। ये कोई आम शख्स नहीं है, आम शख्स नहीं है, ये खुदा है। तो हम इस बात पर ईमान रखते हैं और ये एक वक्त आएगा, हमारा ईमान है जैसा खुदा के कलाम में लिखा है फिलिपियों दूसरे बाब के अंदर, ठीक है, कि हर जुबान ये इकरार कर लेगी, हालेलुया, हर जुबान इकरार कर लेगी कि यीशु ही खुदावंद है। तो मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर जो सुनने वाले हैं, मैं उनसे भी कहूँगा जो खुदा के खादम है, इस बात को लोगों तक पहुँचाइएगा। ठीक है, आखिर ज़माना है, लोग गुमराह करने वाले बहुत से हैं, वो लालच देकर लोगों को कई एक बातें बताते हैं। तो ज़रूरी है कि इस बुरे टेढ़े काजरो वक्त में हमें खुदावंद यीशु मसीह को खुदा पेश करना है, वो खुदा है। आमीन आमीन। जी शुक्रिया पास्टर साहब, आपने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में और बाहवाला ये बात साबित की कि यीशु मसीह ही अल्लाह ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं। तो नाज़रीन, खुदा के खादम ने यहाँ पर एक ऐसी बात हमारे सामने रखी है, यीशु मसीह ने गुनाह माफ़ किए। बाइबल मुक़द्दस की पाक तारीख बताती है कि बड़े बड़े नामवर जो नबी और रसूल पैगंबर हुए हैं वो गुनाह बख्शवाने के लिए खुदा के पास जाया करते थे, लेकिन हमारे यीशु मसीह ने बराह रास्त ये कहा तेरे गुनाह माफ़ हुए। ये बड़ा दावा जो है अल्लाह ज़ात ही कर सकती है। तो इसी सिलसिले को हम आगे जारी रखेंगे और यीशु मसीह की अल्लाही ज़ात को हमारे साथ खुदा के खादिम मुनकशिब कर रहे हैं। तो आज के हमारे जो अगले मेहमान हैं जनाब पास्टर फरियाद मजीद साहिब हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा मसीह की अलूहियत के ताल्लुक़ से हमारे नाज़रीन को मुतारिफ़ करें। शुक्रिया पर साहब, आपने मौका दिया, और होशाना टीवी का भी। हम बात कर रहे हैं अलूहियत के बारे में। जी तो
جیسے پائی صاحب نے اس کا معنی بتایا خداوندی، جی جی، اور جو خصوصیات خدا میں ہیں وہی یسوع میں ہے. جی جی، یہ الوہیت کی ساری معمولی جو خوبیاں خدا میں ہیں، وہ صفات خدا کی ساری، جو صفات ہیں جی جی، وہی خدا میں یسوع مسیح میں بھی ہیں. جو پرانے عہد نامے میں یہوہ کام کرتا تھا وہ نئے عہد نامے میں یسوع مسیح کر رہا ہے. آمین. اور سب سے جو بڑی بات ہے خدا یسوع مسیح کی جو الوہیت میں شامل ہونے کی ہے، لوگ مانے چاہے نہ مانے، نہ مانے، جی جی، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے اور بائبل اس بات کی تصدیق کرتی ہے. اور میں اس جب ہم یسایہ کی کتاب کا حوالہ پڑھتے ہیں، جب بتایا گیا اس کا نام جو ہے امانویل رکھیں گے، جی جی جی، تو میں اس بات کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں. یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، امانو اور ایل، جی جی جی، یعنی کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. خدا ہمارے ساتھ، یعنی اس کا زمینی اور آسمانی تعلق ہے اس نام کا. جی جی جی، یعنی خدا میں یسوع مسیح آسمانی بھی ہیں اور زمینی بھی ہیں. زمینی بھی ہے. اور وہی جو خدا پرانے عہد نامے میں کام کرتا تھا، جیسے ہوسیہ میں لکھا ہے یہوہ چرواہا ہے، اور نئے عہد نامے مقدس یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ یسوع اچھا چرواہا ہے. اور وہی خصوصیات جیسے پرانے عہد نامے میں ہمیں ملتا ہے خدا مردوں کو زندہ کرتا تھا لیکن نبیوں کے وسیلہ سے، نبیوں کے وسیلہ سے، ہاں جی. اور نئے عہد نامے میں جب ہم مقدس یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں 5ویں باب میں، تو وہاں لکھا ہے جیسا باپ مردوں کو زندہ کرتا ہے وہی اختیار خدا نے اپنے بیٹے کو دیا. بیٹے کو دیا. یعنی وہ خصوصیات جو یہوہ میں پائی جاتی ہیں وہی خصوصیات خدا میں یسوع مسیح میں پائی جاتی ہیں. اور اسی کے وسیلہ سے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جیسا پیدائش کی کتاب میں ہمیں پہلے باب میں ایک کائنات تخلیق نظر آتی ہے، یوحنا کی جو انجیل ہے اس میں ہمیں ملتا ہے کہ پہلے باب میں ایک نئی کائنات تخلیق نظر آتی ہے ہمیں. پرانے عہد نامے پیدائش کی کتاب میں پہلے باب میں جو کنیکشن ہے وہ یہاں کے باب پہلے باب میں ملتا ہے، یعنی کہ وہ وہاں ایک نئی ادھر ایک نئی. وہ وہی خدا جو یہوہ وہ بیٹے کی شکل میں یہاں میں نظر آتا ہے. اور ہمیں اور سب سے جو الوہیت کی بات کر لکھا ہے کلام مقدس میں کلسیوں کے خاتمے بھی پہلے باب کی 15ویں آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وہ ان دیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے. وہ ان دیکھے وہ خدا جو ہم نے نہیں دیکھا، جو پرانے جیسے پاج صاحب کہہ رہے تھے حورب کے پہاڑ کے پاس جو اسرائیل دیکھنے کے منتظر ہے لیکن نہیں دیکھ سکے، خدا یسوع مسیح کی صورت میں جب اس نے مجسم ہو کر شکل جو ہے انسانی لی تو پھر وہ ان دیکھے خدا کی صورت، یعنی ان دیکھے خدا کے وہ صفات وہ خوبیاں جو یہوہ میں خدا میں تھی وہی یسوع مسیح میں آ گئی. اور ہم اس کے معجزات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب معجزات ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں، یہ سنا ہی نہیں ایسا معجزہ. جی جی، جو بھی ہم دیکھ لیں معجزات دیکھ لیں آپ پڑھ لیں تو لکھا ہے کہ ان پر دہشت چھا جاتی تھی. جب بھی معجزات ہوتے ہیں تو لوگ دنگ رہ جاتے ہیں یہ کیسے ہو گیا. گناہوں کی معافی جیسے پاج صاحب کہہ رہے ہیں، اور ایسے معجزات مردوں کو زندہ کرنا. میں آپ کی وساست سے بتانا چاہوں گا کہ خدا یسوع مسیح نے جب بھی معجزہ کیا ہے یہ کہا اٹھ اور چل پھر. پرانے عہد نامے میں جتنے بھی انبیاء کرام نے معجزات کیے ہیں وہ دعائیں کی ہیں، آسمان کی طرف جو ہے دیکھا، خدا کو پکارا. لیکن خدا یسوع مسیح کو یہ اختیار ہے اور اس نے صاحب اختیار کی طرح کیونکہ تعلیم دیتے تھے اور یہ اختیار تھا اور کہتے تھے اٹھ اور چل پھر تیرے گناہ معاف ہوئے. اور مردوں کو کہتا ہے واز دیتے ہیں، لازر کو واز دی. اور سب سے الوہیت کی بات یہ ہے کہ 4 دن کا مردہ کسی انسان نے پہلے زندہ ہی نہیں کیا. اور یسوع مسیح میں یہ خصوصیت ہے کہ اس نے 4 دن کے مردہ کو آواز دی اور باہر نکلا ہے. اس سے بڑی الوہیت تو ہو ہی نہیں سکتی.
جی بالکل یہ الہی صفات ہیں جی جی بالکل کہ جو خدا کی صفات ہیں وہی یسوع المسیح گل سڑ گیا ہوگا نا تو یہ تخلیق ہی کیا گیا دوبارہ اسے. بالکل بالکل جیسے وہ اندھے کا یہ ایک بالکل تخلیقی جیسے خدا نے مقدس آدم کو بنایا مٹی سے ایسے ہی خدا یسوع مسیح نے کیا کہ مٹی کو سانا اور سان کر اس کی آنکھوں میں پانی کے ساتھ رکھ دیا یعنی کہ وہی کام جو خدا نے باغ عدن میں کیا وہی کام خدا یسوع مسیح کر رہے ہیں. یہاں پہ جزوی نظر آ رہا ہے. ہاں جی وہ آدم کو مٹی سے پورا تخلیق کیا اور یہاں پہ یسوع مسیح نے ہاں جی یعنی کہ وہ صفات جو خدا کی ہیں وہی صفات خدا یسوع مسیح میں. تو اسی کو الوہیت کہا جاتا ہے. یعنی کہ لکھا ہے کہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. تو خدا یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے سے ہمیں خدا نظر آتا ہے. پریز گاڈ پریز گاڈ. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ خدا ہے. جی شکریہ پاسٹر صاحب. خداوند آپ کو اور بھی زیادہ اپنے جلال کو استعمال کرے. آمین آمین. تو ناظرین گلدستے کے اندر مختلف پھول ہوتے ہیں اور ان کی ہر ایک کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے. تو خدا بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف انداز میں مختلف زاویوں سے یسوع مسیح کی الوہیت پہ روشنی ڈال رہے ہیں. خدا کے خادم نے یسوع مسیح کی تخلیق کاری کے تعلق سے بتایا. نبی فریاد کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں تخلیق نہیں کرتے. تو ان سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح ایک نبی رسول پیغمبر سے بڑھ کر ہے. با اختیار انداز میں وہ تخلیق کرتے ہیں. سلسلہ ہمارا جاری ہے اور میں ایک بار پھر جو ہے وہ دعوت دوں گا خدا کے خادم بھائی سالمن صاحب سے کہ وہ ہمارے ناظرین کو پھر سے یہ بتائیں کہ مسیح کی الوہیت کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. میں بات کر رہا تھا حضرت ابراہیم کی جب خدا نے اسے باتیں کی اور پھر وہ اوپر کو چلا گیا. اور یہ سلسلہ جو ہے وہ آپ کو قضات کی کتاب میں جو ہے وہ ملے گا. یہ 13واں باب ہے. اور جب منوحہ پوچھتا ہے کہ تیرا نام کیا ہے تو 13ویں باب کی 18ویں آیت میں لکھا خداوند کے فرشتے نے مجھ سے کہا تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے کیونکہ وہ تو عجیب ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر بھی جو ہے کہ وہ فرشتہ جو ہے وہ قربانی کے بیچ میں سے ہو کر جائے اس قربانی کو چٹ کر کے آسمان کی طرف چلا گیا. اور پھر یوحنا کی انجیل اور اس کا 3 باب اور 13 آیت میں لکھا اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا یعنی ابن آدم جو آسمان پر ہے. ٹھیک ہے. ہمارا خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں جیسے ہم متی کی انجیل پڑھتے ہیں اس کی پہلی آیت یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ. ٹھیک ہے. لیکن یسوع مسیح نے کئی دفعہ جو ہے ان باتوں کا واضح طور پر بتایا کہ وہ اصل میں ہے جو ہے وہ کس کا بیٹا. جی 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 بالکل بالکل. ٹھیک ہے. ایک دفعہ کفرنہوم میں یہ آپ جو ہے وہ مرکز کی انجیل میں جو ہے وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں متی کی انجیل میں 12ویں باب میں. ٹھیک ہے. چلے حوالہ نکال لیتے ہیں ابھی. ٹھیک ہے. یہ ہے 46 سے جو ہے وہ 50 آیت تک. ٹھیک ہے. کسی نے کہا کہ باہر جو ہے وہ کسی نے اس سے کہا دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تو سے بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مسیح نے انہیں کہا کہ میرے بھائی اور میری ماں اور میری بہن وہ ہے جو میرا کلام سنتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر وہ ایک مائنر سا جو ہے وہ انکار کرتا ہے. ٹھیک ہے. کسی ہستی کا. ٹھیک ہے. پھر یسوع مسیح فریسیوں کے پاس جو ہے وہ چلے گئے. یہ بھی آپ کو جو ہے وہ مرکز کی انجیل جو ہے وہ 12ویں باب میں ملے گا 35 آیت میں. پھر یسوع نے ہیکل میں تعلیم دیتے وقت کہا کہ فقی کیوں کر کہتے ہیں کہ مسیح داؤد کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے. داؤد نے تو خود روح القدس کی ہدایت سے کہا تھا خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں. ٹھیک ہے. یعنی کہ مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں داؤد کا بیٹا نہیں ہوں. ٹھیک ہے. پھر یسوع مسیح نے جو ان کا جد امجد تھا یعنی کہ باپ ابراہیم. جی جی بالکل. ٹھیک ہے. باپ ابراہیم چلیں یہ بھی جو ہے وہ اٹھاتے ہیں. یہ آپ کو یوحنا کی انجیل اور اس کے باب نمبر 8 میں ملے گا. ٹھیک ہے. یہ 57 آیت. یہودیوں نے اسے کہا تیری عمر تو ابھی 50 برس کی نہیں ہوئی پھر تو نے ابراہیم کو دیکھا. یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں. بس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے مگر یسوع چھپ کر نکل گیا. یسوع مسیح باپ کا بیٹا ہے اور باپ کو جو ہے وہ کوئی دیکھ نہیں سکتا
ٹھیک ہے. یہ بائبل مقدس کا فیصلہ ہے کہ وہ ایسے نور میں رہتا ہے جہاں تک جو ہے وہ کسی کی رسائی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. چلیں یہ بات یسوع مسیح نے بھی جو ہے وہ کوٹ کی. یہ ہے 46 آیت یوحنا کی انجیل اور باب نمبر جو ہے 6. یہ نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا ہے مگر جو خدا کی طرف سے ہے اسی نے باپ کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے, کسی نے نہیں دیکھا. اگر موسیٰ نے دیکھا ہے اور اگر ابراہیم نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پر پھر مسیح کو ہی دیکھا ہے. ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے, ورنہ تو ویسے جلال میں ہے کہ کوئی بھی اس تک کسی کی رسائی نہیں ہے. یہ آپ جو ہے اس تصدیق کے طور پر جو ہے وہ پہلا تموتھیوس اس کا 6 باب اور 16 آیت میں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ ایسے نور میں جو ہے وہ رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی جو ہے وہ نہیں. وہ خدا نے خود بھی اپنے تعارف میں یہ کہا وہ خدا کا میجر انٹروڈکشن ہے, میجر, کہ انسان مجھے فانی حالت میں دے کر زندہ رہ سکتے ہی نہیں. بالکل بالکل جی بالکل. ٹھیک ہے, اس کی ذات اقدس کی ہم کیا بات کریں. نہمیہ یزدیہ عذرا بیان کرتا ہے کہ اے خدا تیرا نام تو ہر طرح کی تعریف سے حمد و ستائش سے بالا تر ہے. ٹھیک ہے, اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے ذبح کیا ہوا بڑا ہی عزت تمجید اور ستائش کے لائق ہے. مسیح نے خود کہا تھا جس نے مجھے دیکھا, جب فلپس التجا کرتا ہے کہ ہمیں باپ دکھا. ٹھیک ہے, تو پھر وہاں پر جو ہے مسیح نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا, میں اور باپ ایک ہیں. پھر مسیح نے کہا میں باپ میں سے نکلا ہوں اور کوئی نہیں باپ سے نکلا. ٹھیک ہے, اس نور سے جو نکلا ہے وہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے. اسے تب تک بادشاہی کرنی ہے جب تک وہ اپنے دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے کی چوکی نہیں کر لیتا. اور سب سے جو اس کا پرانا دشمن ہے اس کے بارے میں لکھا ہے یہ موت ہے. یہ پہلا کرنتھیوں 15 باب کی جو ہے وہ بات ہے. ٹھیک ہے, کہ اس نے شیطان کو اور تمام تر مخلوقات کو جو ہے وہ اپنے نیچے کرنا ہے. ہم کبھی بھی باپ کو نہیں دیکھ سکتے, ہم روح القدس کو نہیں دیکھ سکتے. اگر ہم دیکھیں گے خدا کی ذات کو تو اسی کو دیکھیں گے جو آ کر تخت عدالت جو ہے وہ لگائے گا, جو آ کر قوموں کا جو ہے وہ انصاف کرے گا. جو بیت اللہ کا لفظ بائبل مقدس میں بھی جو ہے وہ آیا ہے, یروشلم کی بحالی, وہاں پر خدا کا روح جو ہے وہ اترنے والا ہے. کلام کا مطلب اگر آپ جو ہے وہ فروض اللغات میں حضر اللغات میں پڑھیں گے تو وہاں پر جو کلام کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ خدا کا ایک نام ہے. ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا. اور ابھی ہم نے جو ہے وہ بھائیوں کے سبب سے غور بھی کیا کہ خدا نے ہمیں اپنی صورت پر جو ہے وہ پیدا کیا. وہ جو نظر نہیں آتا تھا, وہ جو پردوں کے پیچھے جو ہے وہ رہتا تھا. چلیں ایک اور بات خدا نے بھی دی, جو اگر ہم دیکھیں وہ خیمہ اجتماع کا نمونہ دروازہ, مسیح نے کہا دروازہ میں ہوں. ٹھیک ہے, آگے جو ہے وہ قربان گاہ ہے. اگر کوئی قربانی جو ہے وہ قربان گاہ پر پیش نہیں ہوتی وہ آگے جو ہے وہ نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے, حوض جو ہے پھر پردہ ہے اور آگے جو ہے وہ 3 چیزیں پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہے شمعدان ہے, نظر کے روٹیوں کی جو ہے وہ میز ہے. ٹھیک ہے, اور سنہری قربان گاہ ہے, پھر پردہ ہے. پردے کے اندر کوئی لائٹ نہیں ہے, مصنوعی لائٹ نہیں ہے, نہ ادھر کوئی روشنی پڑتی ہے, لیکن وہاں پر شیکائنہ ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کلام جو ہے وہ عہد کے صندوق میں پڑا ہوا ہے اور اس کا جلال ہی جلال ہے. اور وہی کلام تو جو ہے وہ مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہوا. جی شکریہ پاسٹر صاحب, آپ کے جذبات سے اور آپ کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح خدا ان کا پاک روح آپ کو استعمال کر رہا ہے. تو ناظرین حقیقت تو یہ ہے کہ الوہیت المسیح ایک ایسا مضمون ہے کہ کسی ایک نشست میں کسی ایک ہی وقت میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. صدیوں سے بحث مباحثے ہو رہے ہیں, موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں, تو بھی خدا کے خادم پوری ذمہ داری کے ساتھ اور خدا کے خادم نے خوبصورت انداز میں بتایا جو کچھ پرانے اہنامہ کے بارے میں ہمارا جو تصور ہے خیال ہے خدا کا, وہ واضح طور پر یسوع مسیح میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ یہ تمہارا خدا ہے. تو اسی بات پر جو ہے ہم آگے چلیں گے, اور ایک بار پھر میں جناب پاسٹر امین صاحب کو دعوت دوں گا کہ ہمارے ناظرین کو اس مضمون سے متعارف کریں. جی باجی صاحب. تھینک یو پاسٹر صاحب. ہم بات کر رہے تھے الوہیت کے تعلق سے. جی جی. تو میں کہتا ہوں اگر ہم مسیح کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں تو ہمارا کوئی نجات دہندہ نہیں ہے.
ہم گناہ کے فرزند ہیں, ہم ابدی ہلاکت کے جی فرزند بالکل ہیں. بالکل بالکل. کیونکہ یسوع مسیح نے کہا یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 12ویں آیت میں, جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. حق بخشا. وہ نہ خون سے, نہ گوشت سے, نہ انسان کے ارادہ سے, بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. تو اگر ہم خداوند کی الوہیت کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے ہم خدا کے فرزند نہیں ہیں, مسیحی نہیں ہو سکتے پھر نا وہ. ہاں جی, پھر ہم مسیح نہیں ہو سکتے, ہم خلاقت کے فرزند ہیں. تو داؤد بڑی خوبصورت مثال پیش کرتا ہے. زبور جب 110 کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے, یہوہ نے میرے خداوند سے کہا تو میرے داہنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں. تو یہ بات ہم متی کی انجیل میں بھی دیکھتے ہیں کہ خدا کے خادم بیان کر رہے تھے کہ یہودی ایک جگہ پر جمع تھے, تو وہ خداوند یسوع مسیح سے سوال کرتے ہیں. متی کی انجیل 22ویں باب کی جب 41ویں آیت سے پڑھتے ہیں, کلام خدا میں لکھا ہے, اور جب فریسی جمع ہوئے تو یسوع نے ان سے پوچھا کہ تم مسیح کے حق میں کیا سمجھتے ہو, وہ کس کا بیٹا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ وہ داؤد کا بیٹا ہے. یسوع نے اسے کہا, پس داؤد روح کی ہدایت سے کیوں کر اسے خداوند کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری دانی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے نہ کر دوں. تو پھر ان کو کوئی بھی جواب نہ آیا. نہیں ہے. تو پھر لوکا طبیب جو ہے وہ بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے. لوکا 20 باب کی جب 39ویں آیت سے 44ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی حوالہ میں ملتا ہے. پھر پطرس پینتیکوس کے دن یہی بات کرتا ہے. اعمال 2 باب 34ویں آیت میں لکھا ہے, کیونکہ داؤد تو آسمان پر نہیں چڑھا لیکن وہ خود کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری داہنی طرف بیٹھ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں فرعون سے کیا جا کر کہوں گا کہ مجھے کس نے بھیجا ہے. خروج 3 باب کی 14ویں آیت میں لکھا, خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں جو ہوں سو ہوں نے بھیجا ہے. پھر کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل 18ویں باب کی 20 آیت کے اندر خداوند یسوع مسیح نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں وہاں پر ہوں, میں ان کے درمیان موجود ہوں. تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند بھی ہوں کا جو لفظ ہے وہ استعمال کرتا ہے. جس طرح خدا کے خادم پاسٹر سر نشان صاحب بیان کر رہے تھے, ایک مفلوج کی وہ مثال پیش کر رہے تھے. یہ مثال 2 باب کی پہلی آیت سے مرکز 2 باب کی جب پہلی آیت سے پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ لوگ ایک مفلوج کو 4 پائی پر لے کے آئے. تو اتنی بھیڑ وہاں پر جمع تھی کہ لوگ دروازے پر تھے. تو ان لوگوں نے کیا کیا, اس مکان کی چھت کو انہوں نے کھولا اور 4 پائی جو تھی وہ نیچے اتار دی. تو خداوند یسوع مسیح سب سے پہلے اسے کہتے ہیں کہ تیرے گناہ معاف ہوئے. تو وہاں پر فقی فریسی بیٹھے تھے, کہنے لگے یہ کفر بکتا ہے, خدا کے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا. یہ بات وہ ٹھیک کر رہے تھے کہ خدا کے علاوہ کوئی گناہ تو معاف نہیں کر سکتا تھا, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خود خدا ہے. یسوع مسیح نے کہا کیا یہ کہنا آسان ہے تیرے گناہ معاف ہوئے, یا یہ کہنا کہ اٹھ اپنی 4 پائی اٹھا اور چل. پھر خداوند یسوع. جی شکریہ پاسٹر صاحب. دل تو نہیں کر رہا کہ یہاں پہ میں وائنڈ اپ کروں, کچھ مضمون ہی ایسا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ پہ بات ہوتی رہے. لیکن ناظرین, خدا کے خدام نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ باحوالہ اور کتاب مقدس کے ان بنیادی عقائد اور تعلیمات کو اجاگر کیا. مجھے شخصی طور پر بہت برکت ملی ہے اور میری روح اس وقت بڑی شادمان خوش ہے کہ یسوع مسیح ذات الہی سے ہے, وہ خدا ہے, اور یہی مسیحیت کی بنیاد عقیدہ ہے. اور ایک روز یقیناً پوری دنیا جانے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے, ہر زبان اقرار کرے گی اور گھٹنے بھی اس کے سامنے جو ہے جھک جائیں گے, اور خواہ زمینی کے ہوں خواہ آسمانی کے ہوں. تو ایسا جامع اور بڑا مضمون ہے کہ اس کے اوپر بولتے رہے کبھی کوئی سے پوری طرح سے بیان نہیں کر سکتا. لیکن آپ کے وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم یہاں پر جو ہے آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اور ساتھ ہی میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہوشانہ ٹی وی دیکھتے رہیے, کیونکہ یہاں پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ خدا کے خدام
کلام حق کی باتوں سے روشناس کراتے ہیں. اس لیے اپنی شخصی خاندانی کلیسے ترقی کے لیے دیکھتے رہیے ہوشانہ ٹی وی. اب اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ پاسٹر پطرس کو. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. خدا آپ سب کے ساتھ ہو.